पाकिस्तान से 4 ख़वातीन बुलाई गई हैं। देर से पहुंचे, कहीं और भी ले जाया गया, कोई डील की ऑफर की जा रही है। यहाँ पर कुछ गैर मुतलका लोगों के भी आमद है जिनकी जी, जिन्हें बिल्कुल, अलाउड नहीं हमने है। तो देखिए रास्ता बुशरा तो नजर बीबी नहीं आ रहा। साहिबा को जो ये मैसेज पहुँचाने आया था, तो बुशरा बीबी साहिबा उससे बात नहीं कर रही थी। एक बुज़ुर्ग थे, तो बुशरा अच्छा बीबी बुजुर्ग साहिबा थे, अच्छा बुजुर्ग बन के आए हुए थे। अच्छा जी, एक बुज़ुर्ग थे। अपने ख़ावंद की ज़िंदगी और मुल्क की फ़िक्र नहीं है, जाके उनसे बात करें। फिर वो अडियाला है। फिर उन्होंने कहा पहले वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि खान साहब का ज़रा चेक करें, वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कि जज साहब रुकें, आपके बस की बात नहीं है, मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ। खान अच्छा साहब सिर्फ मायूस, वोटर को मायूस करने की कोशिश है। और मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो तो सुप्रीम मायूस नहीं कोर्ट हुए, वो तो बल्कि और चार्ज हो गए हैं और ज्यादा। प्लान बी और सी की तो बिल्कुल हमारे पास प्लान है। और इंशाल्लाह जब 8 फरवरी को हमारे तमाम कैंडिडेट्स क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद हम इनको ऐसा सरप्राइज देंगे कि इनको खुद भी नहीं समझ आएगी। बस इंशाल्लाह 8 फरवरी का भी सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। इतना बड़ा टर्न आउट होगा, पाकिस्तान की आवाम इंतजार में है। राजा नासिर अब्बास साहब, उन्हें भी हाई कोर्ट की तरफ से इजाजत मिली है मुलाकात की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन ये यहाँ मानने को तैयार नहीं है। आने वाले कौन होते हैं? सबी काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मिशाल यूसुफजई मौजूद है, बुशरा बीबी की स्पोक्स पर्सन है। खान से इनकी मुलाकात हुई, उनसे बड़े अहम सवाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के पास 47 घंटे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त आप पे हैं। आप लोग खास लोग बन चुके हैं। लोग बार बार पूछते हैं क्या होगा, खान क्या सोच रहा है। बात सीधी सी है, इमरान खान ने पाकिस्तान की, आपको पता है, एक ही उम्मीद है, अल्लाह के बाद अवाम पर 8 फरवरी को निकलेंगे। तमाम पेशन गोइयाँ अब तक खान की दुरुस्त साबित हुई। तो रोजाना ये तो एक नई सजा दे रहे हैं, 31 साल की सजा तक बन चुकी है। 1000 साल की इमरान खान ने खुद ने कहा सजा दे दें, और हर दफा सजा के बाद इमरान खान अल्लाह की तरफ देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उनका हौसला मजबूत है, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। सेहत, तालीम, गैरत अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो फर्ज नहीं था, जैसे कश्मीर का सफीर हो, फलस्तीन की आवाज़ हो, दुनिया में 1 अरब मुसलमानों के लिए उनका मजहब, उसकी ड्यूटी जो खान की अल्लाह ने लगाई वो पूरी की। आज भी हर जुल्म और जबर के बाद वो एक ही बात कहता है कि कौम पंजाब, पख्तून, बलोच, सिंधी एक दफा डट के खड़े हो जाए। तो कुछ लोग तो ये समझ रहे धांधली करके ये लोग जीत जाएंगे। देखें सो कि पंजाब में 141 नशिस्तें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ 110 नशिस्तों पर बदतरीन धांधली के बावजूद जीत रही है। नून लीग सिर्फ 32 नशिस्तें, 31 नशिस्तें ले रही है। अब 80,000 को 8,000 बनाएं या 50,000 को 5,000 बनाएं, जीरो गायब करें, नून में से नुक्ता खाएं, ये इनकी मर्जी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर फिर जब हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे तो फिर ये जाने और अवाम जाने। हम तो बार बार समझा ही सकते हैं। एक बड़ी अहम बात जो भी पाकिस्तान के लोगों को समझना होगी, कि हम लोग अक्सर देर करते हैं, कि इलेक्शन में वक्त की पाबंदी का आपको ख्याल रखना होगा। इनकी जो वारदात है वो इस पोलिंग की स्पीड को स्लो करना, ताकि टर्न आउट जो कम से कम हो, लोग थक के वापस चले जाएं। आप लोगों ने हमेशा की तरह अपने देर नहीं करनी, जल्दी टाइम पे जाना है। ये लंदन मुआहदे का हिस्सा है कि लोगों को लेट किया जाए। तो सुबह सुबह लाइनें लगा के अपनी वोट कास्ट करें। इस वक्त जो जमातें हैं, आपको पता है, FIA 16 जमातें, FIA, नैब, अदलिया, पुलिस, ये सारे एक तरफ है लेकिन परेशान है। खान मौजूद नहीं, मरकजी क़यादत मौजूद नहीं, गिरफ्तारियां, छापे, जुल्म सितम, इसके बावजूद इतनी बड़ी इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। एक तरफ भरपूर सरकारी वसाइल और मशीनरी, नून लीग के छोटे छोटे बच्चों की भी अगर रैली निकाले तो इजाजत, तहरीक इंसाफ को कोई जुलूस, रैली, झंडा लगाना, नारा लगाना पाकिस्तान में ऐसे ममनू है जैसे मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा। लेकिन इस फस्तायत के बावजूद, इस जुल्म सितम के बावजूद, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा इलेक्शन का दफ्तर भी बना गई। नौजवान लैपटॉप, फोन लेकर रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान की आवाम की मदद भी कर रहे हैं। 8300 8300 का नंबर, उम्मीदवार के हवाले से उसका नाम, इंतखाबी निशान, वोटर की वोट से लेकर सारे मरहले गुजारे जा रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन के सिस्टम, उनके मराहिल और इन तमाम चीज़ों पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। इंटरनेट की और आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी की जो इदारे रिपोर्ट्स देते हैं, बाइट्स फॉर ऑल है और एक दी वोट्स नामी एक इदारा, इन्होंने रिपोर्ट शाया की कि 7 करोड़ लोग इस वक्त अपना वो मोबाइल फोन पकड़ के बैठे हैं सोशल मीडिया पे। ये तहरीक इंसाफ की कैंपेन में मदद कर रहे हैं। किस तरह मौजूदा हालात में, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपने आप को हम आहंग किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे बेहतरीन जो फौजी शार्क मछली इंटरनेट खा जाती थी, 2 वेबसाइटें खा गई, ले और क्रैकडाउन अलग चलता रहा, उसके बावजूद 1 करोड़ 60 लाख ट्विटर पे एक जलसा पे दूसरा, तकरीबन इस तरह 1 करोड़ से ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उस पर रजाकारान तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मालाकंड में देखें, अभी जुनेद अकबर कितनी दफ़ा गिरफ्तार किया, उसका ज़रा जलसा देखें। इमरान खान के आबाई हल्के NA89 PTI का जमाल एहसन, उसकी ज़रा इंतखाबी कैंपेन देखें। बनू में शेर अफजल मरवत की गरज और ललकार देखें। पेशावर NA32 में आसिफ खान अफरीदी का जलसा देखें। और ज़रा इन लोगों की कैंपेन देखें। NA 244 में आफ्ताब जहांगीर की देखें। कौमों की में देखें, एहसानुल्लाह विरक बाजार में जा रहा था जमहूरी अपना हक इस्तेमाल करने, पुलिस रोकती रही, फिर अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ।
دھکے دے کے امیدوار کو لے گئی اور فیصل آباد میں اتنا بڑا شو. شیخوپورہ میں آپ دیکھیں تحریک انصاف کے امیدوار ارشد مندہ کو انہوں نے گرفتار کیا, اس کی اہلیہ نے الیکشن کمپین شروع کر دی. یہ روک نہیں سکتے. اب انٹرنیشنل میڈیا بھی بلکہ نیند سے جاگ چکا ہے. انٹرنیشنل صحافی کھل کے اپنا اظہار کر رہے ہیں, ادارے رپورٹ شائع کر رہے ہیں پری پول ریگنگ کے نام سے. برطانوی صحافی مہدی حسن جو کچھ کہتا ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا, پوری دنیا ہنس رہی ہے پاکستان پہ. عالیہ حمزہ کی بیٹی کے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ادارے انٹرویو کر رہے ہیں. سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار کا بی بی سی نے پورے کالم چھاپ دیے اور 10 بھارتی صحافی بھی الیکشن کی کوریج کے لیے آ چکے ہیں. لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ لوگوں کا ہمدردی کے ساتھ غصہ, نفرت اور حقارت بھی بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کے جو معاملات ہیں انہیں ہم نہیں اگنور کر سکتے کہ وہ سارا الیکشن خان پہ جڑا ہوا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو معاملات ہیں, اڈیالہ جیل سے پہلے کہاں لے کے جایا گیا اور کیا ڈیل کرنے کی کوشش ابھی بھی ہو رہی ہے, بار بار کیوں بلیک میل کر رہے ہیں, علیمہ خان کی گرفتاری کی باتیں, 9 مئی کے واقعے پر درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے. کیونکہ اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ دونوں طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ایک طرف طاقتور لوگ ہیں, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, ان کے پاس بھی جنگی جرائم کی ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے, اور دوسری طرف خان صاحب نے بھی واضح موقف اپنایا ہوا ہے. تو پھر یہ درمیانی راستہ کس طرف جائے گا؟ اگر تحریک انصاف جیت جائے تو کیا اقتدار انہیں دیا جا سکتا ہے, یا پھر دوسری صورت میں اگر زبردستی کا اقتدار نواز شریف صاحب کو دیا گیا تو کیا تحریک انصاف یہ الیکشن تسلیم کرے گی, دنیا ان الیکشنز کو مانے گی؟ یہ تمام باتیں مشال یوسفزئی کے سامنے سوال رکھتے ہیں. مشال بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیں, آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور جی جی خان صاحب کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, علیمہ خان کی گرفتاری کی باتیں بھی, اور سب سے بڑھ کر جو اس میں امپورٹنٹ 9 مئی کے حوالے سے جو پنجاب نے ایک رپورٹ جاری کی, گاڑیوں کی 102 گاڑیوں کی, 26 عمارتوں کی, اور عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بنانے کی بات کریں, تو آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے, اور یہ سارا تفصیل سے بتائیں کیا معاملہ کیا ہو سکتا ہے دونوں چیزوں. جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں صبح 9 بجے اڈیالہ جاتی تھی, جو کافی مشکلات کے بعد ہمیں الاؤ کیا جاتا تھا, اور رات کے 9, 10, 11 میں نکلتی تھی. تو پچھلا ایک ہفتہ میرا خان صاحب کے ساتھ ہی گزرا ہے, اور میرے سامنے ہی سائفر توشخانہ اور عدت کیس کے فیصلے آئے, جو جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, جو سارا ڈرامہ کھیلا گیا, تو میرے سامنے ہی سارا ہوا ہے. جی اب جس دن سزا سنا دی گئی تو اگلے دن اس کا نا عدت کا کیس لگا ہوا تھا. اچھا, جس دن سزا سنائی ہے تو ہم لوگ رات کے تقریباً 9, 10 بجے تک بیٹھے رہے, اور پورا ٹرائل چل رہا تھا, اور ہم نے کہا شاید آج ہی سزا سنا دے, گرفتاری اس طریقے سے کی جائے کہ ایک بیانیہ بنے اور مطلب تذلیل کی جائے. تو ہم نے تو ان کی گیم پکڑی ہوئی تھی پہلے سے. تو بی بی صاحبہ صبح نماز کے بعد راؤنڈ اباؤٹ 6:30 بنی گالا سے نکل آئی تھی, اور پھر وہ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک ریٹ داخل کرنی تھی اور اپیل بھی کرنی تھی کہ جو ہم سے ہمارا حق اجرا چھین لیا گیا ہے, ہمارا کلاس کرایا ہے, تو ہمیں وہ دیا جائے. انہوں نے بایو میٹرک کیا اور پھر وہ وہاں سے نکلی اڈیالہ کے لیے, کیونکہ میں نے ان سے کہا جی تھا کہ آپ نے مطلب اڈیالہ آنا ہے. وہاں پہ انہوں نے دوبارہ پوچھا حامد خان صاحب سے, اور سلمان صفدر وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کہا جی آپ نکلے اڈیالہ کے لیے, ابھی فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا توشخانہ کا. وہ راستے میں تھی کہ ان تک خبر پہنچ گئی, انہیں کال آئی کہ توشخانہ کا فیصلہ آ گیا. وہ سیدھا اڈیالہ کی طرف آئی اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی. تو ان کا جو یہ پلان تھا کہ کسی طریقے سے چھاپے پڑوا کے بے توقیری سے گرفتاری کی جائے, تو وہ ان کا وہ پلان خراب ہوا, کیونکہ ہماری فرسٹ پریورٹی یہ تھی کہ ان کا عزت احترام اور ان کے پردے کا لحاظ کر کے احترام کے ساتھ یہ گرفتاری ہو جائے. تو ہم نے اڈیالہ جیل میں موجود تھی, اور ہم نے انشور کرایا کہ ان کی عزت اور احترام کے ساتھ یہ گرفتاری ہو. وہ اندر چلی گئی تو سپرڈنٹ اور سارا جو عملہ تھا جیل سٹاف وہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جج صاحب نے تو وربلی اناؤنس کیا, جج صاحب نے تو ابھی تحریری آرڈر نہیں دیا ہوا اور نہ آپ کے وارنٹ نکالے, ہم آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے. تو وہ بیٹھی رہی, انہوں نے کہا جی نہیں مجھے اریسٹ کرے, کیونکہ ان کا تھا یہ باہر جائیں گے اور پھر ہم کریں گے, ان کا تو وہ مقصد خراب ہوا تھا. وہ ادھر عشاء کی نماز تک بیٹھی رہی. بی بی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی کہ یہ بار بار آ رہے تھے, میرا بی پی چیک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا تو بی پی بڑا نارمل ہے, آپ اتنی کمپوزڈ کیسی ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے, اگر آپ نے کوئی نیوز بنانی ہے ویسی نیوز بنا دے جو ہے نا میرا بی پی بار بار چیک نہ کرے. وہ تو اس کے مریم بعد نواز صاحبہ نے تو جلسہ اسی وقت کیا تھا, انہوں نے کہا تھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو جیلوں میں ہیں ان کو یہاں پہ پروٹوکول مل رہا ہے, تو وہ چاہتی تھی شاید کوئی بیمار ہو تو بتایا جائے کہ دیکھیں جس طرح نواز شریف صاحب بیمار ہوتے رہے. جی جی بالکل, اس کے لیے تو انہوں نے کہا جی آپ نے ویسی نیوز بنانی ہے تو آپ بنا دیں, میرا بی پی آپ بار بار چیک نہ کریں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ادھر بیٹھی رہی. اچھا, ان سے کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی جنگل میں ایک گیسٹ ہاؤس ہے تو ادھر شفٹ کر رہے ہیں, کبھی کہا جا رہا تھا جی ایک اور جگہ پہ سنسان جگہ, کبھی کہہ رہے دریا ہے, کبھی کہہ رہے تھے ڈیم کے پاس ہے.
تو آخر میں ان سے کہا گیا کہ جی وہ جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا اور جہاں پہ ان کی بیوی اور بچوں کو رکھا گیا تھا ان آپ کو وہاں شفٹ کر رہے. تو جیل انتظامیہ کو بھی نہیں تھا پتا کہ بی بی صاحبہ کو کہاں شفٹ کر رہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو ادھر شفٹ کر رہے. تو وہ بیٹی انہوں نے کہا چلے پھر چلیں, میرے پاس ایمان کی طاقت ہے اور چلیں, کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی, تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا, رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے. ان کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر ان کو لے کر جایا گیا. انہوں نے کہا جب میں بنی گالا پہ گیٹ پہ گاڑی رکی اور انہوں نے بنی گالا کے چونکہ اسٹاف موجود تھا نا اس ٹائم, انہوں نے کہا کون ہے اس گاڑی, انہوں نے کہا جی بشرا بی بی ہے. تو کہتی انہوں نے آواز لی, تو میں نے کہا یہ تو بنی گالا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا جب میں اندر گئی تو بنی گالا کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا, سارا کچھ انہوں نے مینج کر دیا تھا, ساری چیزیں نکال دی تھی. اور کہتی ہے مجھے جو بنی گالا میں ہی چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں لے جایا گیا. انہوں نے کہا وہاں کی جو لکڑی کی کھڑکیاں ہیں, روشن دان ہیں, وہ سب سیل کیے گئے ہیں, آگے سے باہر سے گرلڈ بھی لگائے گئے, اور ان کے لیے خاص کر ملتان سے 4 خواتین بلائی گئی ہیں ایسا جیل اچھا سٹاف. جو اڈیالہ کا جیل سٹاف ہے نا جو فیمیل, وہ ان کے ساتھ نہیں گئی, ملتان سے منگوائی گئی ہیں وہ فیمیلز اور وہ ان کے ساتھ ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ پہلی رات تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے تو اڈیالہ میں کھانا کھایا ہوا تھا. اگلے دن جب وہ کیس پہ آئی, عدت کیس پہ, اور اس کے بعد وہ گئی تقریباً 7 بجے کے قریب, تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کھانا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے لیے انہوں نے چاول بھجوائے تھے, ہم نے کھا لیے, اور آپ کا جب انتظام ہوگا تو ہم آپ کو کھانا دیں گے. انہوں نے کہا شکر ہے میں نے کھانا اڈیالہ میں کھایا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ نا کیونکہ بنی گالا کا سارا سٹاف نکال دیا ہے, کوئی انتظام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تہجد کا ٹائم تھا تو لائٹ نہیں تھی, تو کوئی اور انتظام بھی نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے موم بتی یا لائٹ یا ٹارچ کچھ تو ارینج کر کے دے دے کہ میں جو اپنی عبادت یا اگر میں نے تہجد ادا کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ میں کر لوں. تو کہتی ہے کہ یہ سارا ہوا. انہوں نے کہا مجھے نظر بند میں ہل نہیں سکتی, میرے ساتھ 24 گھنٹے کمرے میں وہ ملتان کی خواتین ہوتی ہے. پھر ہم نے جج صاحب سے کہا کہ آپ ان کو واپس اڈیالہ شفٹ کریں. ہم نے جیل سٹاف سے بھی کہا, پھر بھی نہیں کر رہے تھے. ہم نے کل دوبارہ کہا جب فیصلہ آیا, اور ہم نے جو سپرڈنٹ کو تحریر بھی بتایا. اب ہم نے بشرا بی بی صاحبہ کے وکالت نامے سائن کرا دیے, اور اب ہم اچھا کل اس میں ایک بڑی اہم جو پیش رفت تھی کہ ابھی کل جو انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالا لایا گیا تو راستے میں دیر سے پہنچے, کہیں اور بھی لے جایا گیا, کوئی ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے, کوئی ایسی دیکھیں بات؟ جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ جب وہ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس ہوتی ہے اور وہی ان کو لے کر آتی ہے اور لے کر جاتی ہے. ہماری بنی گالا تک کوئی ایکسیس نہیں ہو پا رہی, ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ بنی گالا کا تمام سٹاف چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے سیکریٹریٹ کا وہ نکال دیا گیا ہے, اور بنی گالا کو انہوں نے اپنی طرف سے سیل کر کے ٹیک اوور اچھا کیا یہاں ہوا پر ہے. کچھ غیر متعلقہ لوگوں کے بھی آمد ہے جی جی جنہیں بالکل, الاؤڈ نہیں ہے. ہم ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے کہ ہم بس انہوں نے ٹیک اوور کر دیا. ہم نے بنی گالا کے باہر اپنے کچھ لوگ جو ہمیں انفارمیشن دے رہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے, تو وہاں سے ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے کہ بڑی ارریگولر موومنٹ ہے پچھلے 2 دنوں سے, بڑے بالکل مشکوک قسم کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ایک بات ہے کہ اگر بنی گالا سب جیل ہے اور تو جیل مینول کے مطابق تو کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے, اگر وکیل نہیں مل سکتے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جن کو ایکسس دی جا رہی ہے بشرا بی بی صاحبہ تک, اور وہ کیوں ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ نے ایک بات برملا کی ہے کہ ان کو لائف تھریٹ ہے, اور اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیل شفٹ کیا جائے, کہ خدا نخواستہ کچھ ہو تو انتظامیہ ذمہ دار تو ہوگی نا. اب ہمیں نہیں پتا کہ بنی گالا میں کون ذمہ دار ہوگا. بالکل. اچھا یہ جو ابھی ان کے حوالے سے بات چیت بھی آ رہی تھی کہ 3 سال کے لیے سیاست چھوڑ دیں, بنی گالا میں شفٹ ہو جائیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہ رکھیں, جس پہ خان صاحب نے کہا بھی کہ یہ سارے جو انڈائریکٹ باتیں بشرا بی بی تک پہنچائی جاتی ہیں, اور ابھی اس کے یہ کیا بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ ہے تاکہ الیکشن سے جی اب دیکھیں بشرا راستے تو بی نظر بی نہیں آ رہا. صاحبہ کو جو یہ میسج پہنچانے آیا تھا, تو بشرا بی بی صاحبہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی. ایک بزرگ تھے, تو بشرا اچھا بی بی بزرگ صاحبہ تھے, کا جی ایک بزرگ تھے, تو بشرا بی بی سے کہا کہ آپ کو میسج دینا. بزرگ مطلب یہ جو انسانی شکل میں بزرگ یا مطلب جو روحانی بزرگ کی جو بات ہے؟ گیٹ اپ سے بزرگ ہوتے ہیں. اچھا بزرگ بن کے آئے ہوئے تھے. اچھا جی ایک بزرگ تھے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, بی بی صاحبہ تو آپ کو پتہ ہے کسی سے بھی نہیں ملتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو اپنے خاوند کی زندگی اور ملک کی فکر نہیں ہے. اچھا جی تو تب انہوں نے ان کی بات سنی. انہوں نے کہا جب میں نے ان کی بات سنی تو یہ پھر چیز آگے سے یہ تھی. تو تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات مت کرے,
خان صاحب اڈیالہ میں جا کے ان سے بات کریں. پھر وہ اڈیالہ ہے تو تب جب یہ بیک طریقے سے اور سیکنڈر کے ذریعے جو میسیجز دیے جا رہے تھے تو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیٹ اپ آپ کا ہے, جیل آپ کا ہے, آپ تو جب مرضی جا سکتے آ سکتے, خود بات کریں نا, خود بات کیوں نہیں کرے. اچھا پھر انہوں نے کہا پہلے وہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا ذرا چیک کرے وہ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. یہ بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک ہی بات کی ہے. خان صاحب نے کہا ہے میری ڈیل پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو گئی ہے, پاکستان کی عوام 8 فروری کو بات کرے گی. انہوں نے کہا میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا. ابھی اور جب یہ آپ جو کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ مطلب جس طرح 31 سال کی سزا بنتی ہے تینوں کیسز میں, تو عمران خان کا جو مطلب ظاہر ہے ان کا خان مورال صاحب تو اتنا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جب عدت کا کیس چل رہا تھا تو رات کے 11 بج گئے تھے. تو اس ٹائم جب 10 بجے تو خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب رکیں, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, میں کرنل صاحب سے بات کرتا ہوں. تو خان اچھا صاحب نے کی طرف دیکھا کہ کرنل صاحب آپ نے ہیٹرک کرانی ہے کل کرا دینا. دیکھو جج صاحب بھی تک گئے, سارے لوگ تک گئے, اکرم بھی تک گیا ہے, تو ہم کل کر لیں گے. مطلب وہ صحیح ٹرول کر رہے تھے, وہ صحیح شوگر لگ رہا. اچھا انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں, جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو خان صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں اسلامی اور شریعتی مسائل انوالو تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جج صاحب ضمیر کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ دیں گے. تو کہتے ہیں میں ڈر کے آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہمیں بری کر دے اور پاکستان کی عوام سمجھے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. جیسے کہ شکر, جب فیصلہ سنایا گیا نا تو انہوں نے کیا شکر ہے کہ سزا سنا دی, مطلب ایسے پیچھے ہوئے انہوں نے یہ بات کی. تو ان کو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جب ہم نکل رہے تھے عدت کیس کے فیصلے اچھا کے بعد, مشال 9 مئی کا کیس جو ہے اس پہ بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ابھی تمام صحافی ابھی انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا اور یہ بڑا مشکل کیس ہے, جتنے بھی ان کے صحافی پیغام یہی دے رہے ہیں. میں 9 مئی کی پہلے بات کروں. 9 مئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے. اگر یہ ایک سانحہ تو پھر کیسے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی آج آزاد گھوم رہے ہیں. بالکل انہوں نے 9 مئی کی کریڈیبلٹی خود ہی ختم کر دی ہے. 9 مئی ایک سازش تھی جو لندن پلان کا حصہ تھا. جو انصار عباسی صاحب بات کر رہے ہیں, میں نے ٹویٹ بھی کیا اس بارے میں کہ کیا خان صاحب نے خود کو خود گرفتار کرایا؟ کیا خان صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہا کہ آپ مجھے شورٹی دے اور میں عدالت آتا ہوں؟ کیا خان صاحب نے رینجر سے کہا کہ آپ بائیو میٹرک کے دروازے اور کھڑکیاں توڑے اور مجھے اٹھا کے اغوا کریں؟ کیا خان صاحب تو رول آف لا کے ماننے والے ہیں نا. اچھا جب یہ سارا کچھ ہوا تو جب خان صاحب سپریم کورٹ پیش ہوئے تو میں وہاں موجود تھی. تو جب میں وہاں موجود تھی تو اطہر من اللہ صاحب نے خان صاحب سے بار بار کہا کہ خان صاحب آپ اسٹیٹس مین ہیں اور آپ پیغام دیں. تو خان صاحب نے کہا کہ میری یہ جو لمبی جد و جہد ہے تو پاکستان کے لیے, اور میں الیکشن چاہتا ہوں. تو جو بندہ الیکشن چاہتا ہے وہ انتشار چاہے گا. میرے ساتھ تو خود زیادتی ہوئی, اور پھر سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں لایا کہ چونکہ خان صاحب کسٹڈی میں تھے, ان کو کوئی بھی پتہ نہیں تھا, نہ نیوز تھی, نہ فون تھا, نہ کچھ تھا, تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا تھا. اور صاف سی بات ہے ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ انٹرنیٹ بند تھا, تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پاکستان میں مطلب لیفٹ رائٹ پہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اب انہوں نے 9 مئی کی بات کی تو خان صاحب نے انہیں برملا جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو خان صاحب نے انہیں ادھر ہی کہا کہ ابھی اور کیسز چلائیں گے. یہ کیونکہ یہ مجھے توڑنا چاہتے تھے, میں ان سے ٹوٹ نہیں پایا. ابھی پاکستان کی عوام میں مایوسی پھیلا کر پاکستان کی عوام کو توڑنا چاہتے ہیں, لیکن میری قوم زندہ قوم ہے بالکل اور وہ زندہ قوم بن کر 8 فروری کو ووٹ کے لیے نکلے گی. انہوں نے ایک بات واضح کی, انہوں نے کہا 8 فروری جہاد ہے. پاکستان کی عوام اس دن تعین کرے آپ کو گی لگتا کہ ہے وہ مشال طاقتوروں کو شکست دے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ 102 لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں, اب ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں جانے ہیں, صرف سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے, یہ صرف ووٹرز کو مایوس کرنے کے لیے کوشش ہے جو کہ ووٹر جی بجائے یہ صرف مایوس, ووٹر کو مایوس کرنے کی کوشش ہے. اور میں آپ کو بتا دوں لیکن وہ تو سپریم مایوس نہیں کورٹ, ہوئے, وہ تو بلکہ اور چارج ہو گئے ہیں اور زیادہ غصے جی اور نفرت میں. بالکل, اور سپریم کورٹ کبھی بھی سویلینز کا ملٹری ٹرائل الاؤ نہیں کرے گی. بالکل جس دن انہوں نے یہ الاؤ کیا کہ ملٹری سویلینز کا ٹرائل کر کے فیصلے دے سکتی ہے, اس دن سپریم کورٹ کا آخری دن ہوگا. جی اچھا ایک سیاسی سوال, آپ کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, تحریک انصاف کی بھی, آپ خان صاحب کے کیسز کے علاوہ بھی آپ کی بڑی ہیوی قسم کی پریزنس ہے, تو ابھی جو تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کالعدم کر دیں گے, تو جو آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, اگر آپ یہ سارا پروسیس سے گزر جاتی ہے تحریک انصاف جیت کے الیکشن,
تو اس وقت اگر یہ پارٹی کو کالعدم کرتے ہیں, اس طرح کا پنجاب کا نوٹس آتا ہے, تو اس کے بعد آپ کے پلان کیا ہیں؟ کوئی پلان بی, کوئی پلان سی, کچھ طرح کی لیکن آپشن بھی؟ پہلے تو میں آپ کو کالعدم ہونے کی بات کروں. ایک اللہ تعالیٰ, ان کے ایک پلانز ہوتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پلان غالب آ جاتا ہے. ان کے بیسٹ میں ہوتا تو آج تحریک انصاف ہوتی نہیں. ان نے جس طریقے کا کریک ڈاؤن کیا, کرشٹ کیا, سمبل بھی لے لیا, آج ہی پاکستان تحریک انصاف اس سے زیادہ مقبولیت سے کھڑی ہے, اتنے زیادہ سمبل سمیت. اور پاکستان کی عوام اگر چاہتی نہ کہ کالعدم ہو, تو پاکستان کی عوام اتنا جوش نہ دکھاتی. پاکستان کی عوام جوش دکھا کے جب ووٹ دے گی, تو پاکستان کی عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے کون سی پارٹی ہوگی اور کون سی کالعدم ہوگی, یہ نہیں کر سکتے. دوسری بات جب آپ نے کی پلان بی اور سی کی, تو بالکل ہمارے پاس پلان ہے, اور انشاءاللہ جب 8 فروری کو ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کلین سویپ کریں گے, اور پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان ہی جیتے گا, تو اس کے بعد ہم ان کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی. بس انشاءاللہ 8 فروری کا بھی سب سے بڑا سرپرائز ہوگا, اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا. پاکستان کی عوام انتظار میں ہے کہ 8 فروری کے صبح کا سورج طلوع ہو اور لوگ نکلے, اور لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان کی جو یہ سارا ظلم و ستم ہے اس کا بدلہ ہوگا. پاکستان کی عوام 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے بدلہ لے گی. انٹرویو میں تو آپ نہیں بتائیں گے, مجھے پتا ہے پلان بی اور سی, لیکن آپ نے مجھے بعد میں بتا دینا. اچھا دوسرا جو امپورٹنٹ سوال, جو راجہ ناصر عباس صاحب, انہیں بھی ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت ملی ہے ملاقات کی, تو ان کی ملاقات الیکشن کے بعد متوقع ہے یا اس پہ بھی کوئی کام چل رہا ہے؟ دیکھیں, ہائی کورٹ اور عدالتیں تو بہت سے لوگوں کو اجازت دے رہی ہے, پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کو ہائی کورٹ نہیں, اور لیکن ان کا معاملہ تھوڑا ذرا مختلف تھا. جی, لیکن الاؤ نہیں ہوتے. اگر یہ الاؤ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کیونکہ میٹنگ جو دن ہوتے ہیں وہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہوتا ہے, تو پھر یا اس ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے ہوں گے یا اگلے ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے ہوں گے. ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے, بالکل ٹھیک ہے. بس میں نے آپ کو ٹیوزڈے تھرسڈے کو دوبارہ جو ہے نا اس پہ لازمی رابطہ کرنا ہے آپ سے. اب الیکشن میں ایک چھوٹی سی آخری بات, آپ کیونکہ آپ سیاسی رہنما بھی ہیں آپ, تو یہ الیکشن اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے, جو نظر آ رہا ہے بظاہر, ساری دنیا سب اعداد و شمار سرویز ان کی اپنی رپورٹس بتا رہی ہیں, تحریک انصاف الیکشن جیت جاتی ہے, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے نہیں ماننے, انہیں حکومت نہیں دینی. تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑی ہوگی؟ فارم 45 یہ ماننے والے کون ہوتے ہیں سبھی کاظمی صاحب؟ پاکستان کی عوام ہی فیصلے کریں گی, اور پاکستان کی عوام نے ہی ان کو عزت دی ہے, پاکستان کی عوام ہی ان کے پیچھے ہے. تو اب انہوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی انا کو آگے کرنا ہے کہ 25 کروڑ عوام کو آگے کرنا ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ انہوں نے لینا ہے. بالکل درست, بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے کیا, اسی پہ بات ختم کر دی. آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ 25 کروڑ عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو مقبولیت دینی ہے اور کس کے نام سے کاٹا لگانا ہے, کس کا ہٹانا ہے, یہ عوام کا فیصلہ ہے. وشال, بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی. تھینک یو سو مچ. آئی ول بی ان ٹچ ود یو. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.